बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फास्टस को हम आजकल स्टडी कर रहे हैं। उसके स्टडी मटेरियल के हमने पहले 27 पेजेस को डिस्कस कर लिया है। आज हम पेज 28 से ऑनवर्ड स्टडी करेंगे। पेज नंबर 28 पे डॉक्टर फास्टस एज अ ट्रेजिक हीरो का टॉपिक डिस्कस किया गया है और उसी पे इंशाल्लाह अभी हमने बातचीत करनी है और उसी में हमने इंशाल्लाह उसमें यही देखना है कि एरिस्टोटल की डेफिनेशन के मुताबिक डॉक्टर फास्टस किस हद तक एक ट्रेजिक हीरो है। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब। अगर डॉक्टर फास्टस ट्रेजेडी है तो फिर इसका हीरो डॉक्टर फास्टस एक कामयाब हीरो है। जब आप इस प्ले के हर पहलू को स्टडी करेंगे, उसका प्लॉट, उसकी टेक्निक को, तो फिर आप बड़े ही मोहतात अंदाज में ये बात कह सकते हैं कि डॉक्टर फास्टस जो है वो बेस्ट ट्रेजिक हीरोज की कैटेगरी में फॉल करता है। एरिस्टोटल ने ट्रेजिक हीरो को अपनी किताब पोएटिक्स में अप्रिशिएट किया है, डिफाइन किया हुआ है और उसके लिए उसने जगह जगह पे इडिपस के कैरेक्टर को हवाला दिया है। दरअसल हकीकत जब वो एक आइडियल ट्रेजिक हीरो की बात करता है तो वो सोफोक्लिस के ड्रामे इडिपस रेक्स की ही बात करता है। मतलब ये कि इडिपस जो है एरिस्टोटल की नज़र में एक बेस्ट ट्रेजिक हीरो था। जब एरिस्टोटल ने पोएटिक्स लिखी उस वक़्त उसके पास इससे अच्छी मिसाल कोई भी मौजूद नहीं थी। हत्ता कि एरिस्टोटल के बाद भी बहुत से स्कॉलर्स और क्रिटिक्स ने इसको अप्रिशिएट किया। हाउएवर ये बात भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि बहुत से क्रिटिक्स ये महसूस करते हैं कि Oedipus has no role in the play and he is just a puppet in the hands of gods। कि इडिपस का कोई रोल नहीं है बल्कि वो तो देवताओं के हाथ में एक पपेट है, एक खिलौना है और ऐसा खिलौना है कि जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसको उन्होंने जैसे चाहा उन्होंने इस्तेमाल किया। एक पहलू जब हमने इडिपस रेक्स को पढ़ा था तो उधर भी हमने इस पे बात की थी। अभी हम पढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ की जानिब, जिसमें इसी पेज 28 पे दिया हुआ है सेकंड पैराग्राफ कि इडिपस रेक्स को किसी और दिन के लिए छोड़ें और आज हम डॉक्टर फास्टस के बारे में बात करते हैं। और मेरे ख्याल में किसी और दिन के लिए अगर हम छोड़ते भी हैं तो हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ इडिपस रेक्स को और उसके हीरो इडिपस को, किंग इडिपस को। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर फास्टस की, ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस के अंदर जो उसका हीरो है डॉक्टर फास्टस, उसकी बात करेंगे। डिटेल में जाने से पहले ये बात मेंशन करनी ज़रूरी है कि ट्रेजेडी कोई नई डेफिनेशन नहीं है और ना ही ट्रेजिक हीरो की कोई और नई डेफिनेशन है, और अगर कोई है तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम डॉक्टर फास्टस को इन्हीं पैरामीटर्स के अंदर रख के ट्रेजिक हीरो डिस्कस करेंगे जो कि एरिस्टोटल ने अपनी किताब पोएटिक्स में दिए हुए हैं। हम पोएटिक्स से बाहर निकल के डॉक्टर फास्टस को डिस्कस नहीं करने जा रहे। आगे बढ़ता हूं टॉपिक की जानिब कि हमारे पास और भी चॉइस हो सकती है। मिसाल के तौर पे हम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की बात कर सकते हैं, मॉडर्न ट्रेजेडी की बात कर सकते हैं और उसको डॉक्टर फास्टस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि हीरो के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। लिहाजा कन्वेंशनल डेफिनेशन जो कि एरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स में ट्रेजिक हीरो की दी है वो काफ़ी है, इनफ है हमारे लिए कि उसी को हम डॉक्टर फास्टस को ट्रेजिक हीरो डिस्कस करते हुए उसी को ज़ेरे गौर लाएं। थर्ड पैराग्राफ में पहुंचते हैं कि अगर हम
ایرسٹاٹل کی کتاب پوئٹکس کو اسٹڈی کریں تو اس کا جو چیپٹر نمبر 13 ہے وہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. ہمیں اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر کے آگے دیکھنا، ایرسٹاٹل کی ڈیفینیشن کو دیکھنا ہے. چیپٹر نمبر 13 میں اس نے جو ڈیفینیشن دی ہیں اس سے ریلیٹڈ کہ ایرسٹاٹل نے وہاں پہ آئیڈیل ٹریجک ہیرو کے کریکٹرسٹکس کو مینشن کیا ہے. ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل، ان کریکٹرسٹکس کے بارے میں ڈیٹیل سے تو بات نہیں کریں گے، لیکن کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں اس بارے میں بات نہیں کریں گے، لیکن ہم ڈاکٹر فاسٹس کو انہی کریکٹرسٹکس کے پیرامیٹر کے اندر ڈسکس کریں گے کہ کیا وہ ہیرو کی کیٹیگری میں فٹ آتا ہے کہ نہیں آتا. ایرسٹاٹل نے جو کریکٹرسٹکس اپنی کتاب پوئٹکس میں دیے ہوئے ہیں آئیڈیل ٹریجک ہیرو کے، وہ یہ ہیں. اگلے اسی کے نیچے میں نے وہ دیے بھی ہوئے ہیں کہ سب سے پہلی بات کہ وہ ایک نوبل آدمی ہونا چاہیے، نہ تو وہ بالکل پاکیزہ ہو اور نہ ہی وہ بالکل گناہگار ہو، اور پراسپیرٹی سے ایڈورسٹی کی طرف فال کرے، یعنی کہ وہ بلندی سے پستی کی طرف آئے. اور اس کی سفرنگ ضروری ہیں لیکن ڈیتھ ضروری نہیں ہے، سفرنگ ہو اس کے اندر، گو کہ وہ سفر کرے لیکن وہ آلات کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے سفر کرے. 5 کریکٹرسٹکس میں نے آپ کے سامنے رکھے. اگلے پیراگراف کی طرف جائیں گے جو کہ اسی پیج پہ، پیج نمبر 28 پہ ہمارا 4تھ پیراگراف ہے کہ ہر رائٹر کے لیے یہی کی ایلیمنٹس اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر وہ پرفیکٹ ٹریجڈی جو ہے وہ پروڈیوس کرنا چاہتا ہے اور آئیڈیل ٹریجک ہیرو بنانا چاہتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کرسٹوفر مارلو کو ان انگریڈینٹس کے بارے میں بالکل کمپلیٹ نالج حاصل تھا، اور یہی وجہ تھی کہ کنونشنل ٹریجڈی کے سارے جو فیچرز ہیں وہ ڈاکٹر فاسٹس کے اندر موجود ہیں. نیکسٹ پیراگراف ہے، فرسٹلی فرام دا ویری بگننگ آف دا پلے اسپیکٹیٹرز دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر فاسٹس ایک نوبل آدمی ہے، مشہور بھی ہے. وہ ایک کامن آدمی نہیں ہے بلکہ ایک ایکسٹرا آرڈینری اسکالر ہے جس کو زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں علم حاصل ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک غریب آدمی ہے کیونکہ وہ اپنے علاقے میں ایک ویل ناؤن پرسنالٹی ہے، لہذا وہ پہلا جو کرائٹیریا اس کو فل کرتا ہے. جہاں تک اس کی نوبل برتھ کا تعلق ہے وہ اس کو فلفل کرتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر اس کی شناخت ایک نوبل مین کی سی ہے. نیکسٹ پیراگراف ہے کہ اٹ از ناٹ دا کیس مینی رائٹرز انکلوڈنگ شیکسپیئر ہیو چینج دا ٹیسٹ آف ٹریجڈی بائی پریزنٹنگ کامن پرسنز. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ بہت سے رائٹرز شیکسپیئر کے ساتھ ساتھ کہ جنہوں نے ٹریجڈی کا ٹیسٹ تبدیل کر دیا، ذائقہ ہی تبدیل کیا، انہوں نے کامن پرسنز جو ہے نا وہ ایوری ڈے لائف سے اٹھائے. ٹھیک ہے، سچ ایز وورز، بچرز اینڈ کوبلرز. بلکہ کہتے ہیں they have proved Aristotle wrong and demonstrated catharsis is possible without depicting character of only noble birth. ٹھیک ہے کہ ان لوگوں نے یعنی جن لوگوں نے اس طرح کے کردار اٹھائے ہیں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایرسٹاٹل کی جو کرائٹیریا ہے نوبل برتھ والا وہ غلط ہے. لیکن ڈاکٹر فاسٹس کے کیس میں ایسا نہیں ہے کہ جب اسپیکٹیٹرز ڈاکٹر فاسٹس کی سفرنگ کو دیکھتے ہیں تو انہیں اس پہ ترس آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی رانگ ڈوئنگز پہ بھی وہ خوف محسوس کرتے ہیں. دونوں معاملات میں ڈاکٹر فاسٹس کے اندر یہ ایبلٹی موجود ہے کہ وہ ایک ٹریجک ہیرو بنے. پیج 28 پہ آگے ہم سیکنڈ لاسٹ پیراگراف پہ بات کر رہے ہیں کہ دوسرا جو کرائٹیریا ہے وہ ہے کہ ڈاکٹر فاسٹ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر فاسٹس از گوئنگ ٹو سائن این اگریمنٹ ود لوسیفر میفسٹوفیلس سم ویئر ان ہز ہارٹ دیر از فیئر آف گاڈ. ٹھیک ہے کہ وہ ان کے ساتھ میفسٹوفیلس کے ساتھ سائن تو کر رہا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر فاسٹس جب ایگریمنٹ سائن کر رہا ہے شیطان کے ساتھ تو وہیں اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں خدا کا خوف بھی موجود ہے. وہ جانتا ہے کہ وہ غلط رستے پہ جا رہا ہے اور اس کو خدا کی بنائی ہوئی حدوں کا پتہ ہے.
اور وہ محسوس کرتا ہے کہ یہی چیزیں انہی حدوں کے اندر رہ کے وہ رائٹ پاتھ پہ چل سکتا ہے. کوئی شک نہیں کہ وہ یہ ایگریمنٹ سائن کرتا ہے اور اس کا یہ ایکٹ اسے گناہگار بناتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ایول کردار ہے. کوئی بھی آدمی جس کے پاس پروڈنٹ مائنڈ ہے، سوچنے والا مائنڈ ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک مسٹیک ہے، کیونکہ وہ مور اینڈ مور نالج کی تلاش میں سرگرداں ہے. وہ بلیک میجک کو سلیکٹ کرتا ہے کیونکہ وہ پاورز حاصل کرنا چاہتا ہے. جہاں وہ نالج حاصل کرنا چاہتا ہے وہاں وہ پاورز بھی حاصل کرنا چاہتا ہے. تو الٹیمیٹلی ہم آخر میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ رہا ہے. محسوس ہو رہا ہے کہ وی فائنڈ ہم ریپینٹنگ آن ہز سنس. پیج نمبر 28 پہ آخری پیراگراف، گو کہ وہ ایروگینٹ ہو جاتا ہے، لیکن یہی اس کی خامی ہے جس کو ارسطاٹل نے مارشا کا نام دیا. اٹ از دا ایئر آف ڈاکٹر فاسٹر وچ لیڈز ہم ٹورڈز ڈسٹرکشن، کہ یہ اس کی کردار کی خامی ہے جو اس کی تباہی کی وجہ بنتی ہے. کون سی؟ ایروگنس. کوئی ایک آدھ کرٹک ہوگا جو یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر فاسٹر جو پیورلی بیڈ یا ایول کردار ہے. زیادہ تر کرٹکس اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ ڈاکٹر فاسٹر جو گڈ اینڈ ایول کا کمبینیشن ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹریجڈی کے لیے فٹ ہے اور وہ ایک پرفیکٹ ٹریجک ہیرو بنتا ہے. پیج نمبر 29 پہ آ گیا ہوں کہ تیسری بات کہ اس حقیقت سے آپ پردہ پوشی نہیں کر سکتے کہ ڈاکٹر فاسٹر پراسپیرٹی سے ایڈورسٹی کی طرف فال کرتا ہے. وہ ایگریمنٹ سائن کرتا ہے، زندگی کو انجوائے کرتا ہے اور وہی کچھ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ سفر کرتا ہے. کہانی کے سٹارٹ میں وہ ایک پراسپیرس اسکالر ہے، لیکن ڈرامے کے اینڈ میں ہم اسے ایک میزریبل کنڈیشن میں دیکھتے ہیں. جہنم اس کی پرماننٹ ڈیسٹینیشن بن جاتی ہے. پیج نمبر 29 پہ سیکنڈ پیراگراف کہ سفرنگ جو ہے وہ ٹریجڈی کے سب سے امپورٹنٹ انگریڈینٹس ہے، کیونکہ کیتھارسس ہمیشہ سفرنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس پلے کے اندر کلائمیکس میں کلائمیکس جب پلے کا آتا ہے، پیک جب آتی ہے تو ڈاکٹر فاسٹس چلاتا ہے. وہ مدد کے لیے پکارتا ہے لیکن وہ he cannot find any refuge، مینس کہ وہ بچ نہیں پاتا. سامعین جو ہیں، ناظرین اور سامعین، وہ بھی ڈاکٹر فاسٹس کے ساتھ چلاتے ہیں. وہ ریگریٹ کرتا ہے لیکن کوئی بھی مدد اس تک نہیں پہنچتی. آخر کار وہ مر جاتا ہے. دراصل یہ اس کی موت، یہ صرف ڈاکٹر فاسٹس کی موت نہیں ہے کہ جو ہمیں پریشان کرتی ہے، بلکہ اس کی ایور لاسٹنگ ایگنیز ہیں جو ہمیں پریشان کرتی ہیں. His suffering in the internal world terrify us. ٹھیک ہے، ہمیں اس کی جو اس اٹرنل ورلڈ کے اندر جو سفرنگز ہے وہ ہمیں پریشان کرتی ہیں. ڈاکٹر فاسٹس اس طرح جسٹیفائبلی کمپلیٹس his requirement of a tragic hero. سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے پیج نمبر 29 پہ. لاسٹ ایلیمنٹ جب ہم دیکھتے ہیں ٹریجڈی کا تو سرکمسٹانسز نو کین ریسپانسبل فار دا ڈاؤن فال آف ڈاکٹر فاسٹس. حالات نہیں ذمہ دار ہوتے. کرسٹوفر مارلو نے خوبصورتی کے ساتھ اس ایلیمنٹ کو اس پلے کے اندر کنسٹرکٹ کیا ہے. آپ ڈاکٹر فاسٹس کے کردار کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں، ہر پرسپیکٹو سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے اٹ از اونلی one and only Dr. Foster who is responsible for his destruction. کہ ڈاکٹر فاسٹر خود اپنی تباہی کا ذمہ دار ہے. ایڈیپس کا معاملہ آپ نے دیکھا تو وہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر فری ویل والا ایشو نہیں ہے، یعنی کہ وہ he is not a completely free agent، لیکن ڈاکٹر فاسٹر فری ایجنٹ ہے. وہ بلیک میجک کو سلیکٹ کرتا ہے، چوز کرتا ہے، کیونکہ وہ پاور اور نالج کا بھوکا ہے. بہت سے موقعوں پہ گڈ اینجل اسے وارن کرتا ہے
لیکن وہ خدا سے معافی کا طلبگار نہیں ہوتا. ایون he makes fun of the old man who advises him. حتیٰ کہ وہ اس بوڑھے آدمی کا بھی مذاق اڑاتا ہے جو اسے مشورہ دیتا ہے. وہ ایول کو اندھوں کی طرح فالو کرتا ہے جسٹ ٹو انجوائے دا لگژریز آف لائف. زندگی کی لگژریز کو انجوائے کرنے کے لیے. لہذا سرکمسٹانسز یعنی کہ حالات ڈاکٹر فاسٹس کے فال کے ذمہ دار نہیں ہیں. اس کی اپنی ڈیزائرز اس کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ غلط رستہ سلیکٹ کریں. سو ڈاکٹر فاسٹس آئیڈیل ٹریجک ہیرو کی یہ ریکوائرمنٹ بھی پورا کرتا ہے. پیج نمبر 29 پہ لاسٹ پیراگراف کے ہم کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں کہ ڈاکٹر فاسٹس ٹریجک ہیرو ہے. ٹریڈیشنل ڈیفینیشن کو دیکھیں تو ہم کوئی بھی لوپ ہول اس کے کردار میں نہیں دیکھتے. نوبل بائی بارتھ ہے. ایون اف ہی از ناٹ نوبل ہی فٹس فار ٹریجڈی. ٹھیک ہے. شیکسپیئر کی اب سکسیسفل پلے دیکھیں اوتھیلو جہاں پہ مور جو ہے وہ بھی وچ از اے مور. ٹھیک ہے. کالا ہے مور. ٹھیک ہے. وہ بھی تو ایک پکچر پرفیکٹ ٹریجک ہیرو ہے. ہی از ناٹ ٹو گڈ نار ٹو بیڈ. نہ ہی بہت اچھا ہے نہ ہی بہت برا ہے. پراسپیرٹی سے ایڈورسٹی کی طرف آتا ہے اور اینڈ پہ وہ سفر کرتا ہے اپنی غلطی کی وجہ سے. اور وہ کیا اس کا پرائڈ اس کی ایروگنس ہے. یہ سارے کے سارے کمپوننٹس جو ہے وہ ڈاکٹر فاسٹس کو ایک ایور لاسٹنگ ہیرو بناتے ہیں. So due to the availability of these elements of a tragic hero in Dr. Faustus, students will keep seeking guidance from this character forever. ٹھیک ہے. تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ڈاکٹر فاسٹس کے اندر ارسطاٹل کی ڈیفینیشن کے مطابق جتنی بھی چیزیں ہم ڈھونڈنا چاہتے تھے وہ ساری ساری موجود ہیں. وہیں یہ بات بھی یہ پہلو بھی یاد رکھنا کہ کچھ ایلیمنٹس ہم جب آگے دیکھیں گے فار ایگزامپل مورالٹی کو دیکھیں یا کانفلکٹ کو دیکھیں گے تو کچھ اور اسپیکٹ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. لیکن ارسطاٹیلین ڈیفینیشن کے اندر ڈاکٹر فاسٹس ہر لحاظ سے فٹ آتا ہے اور اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں جو کہ رینیسانس کے اس پلے کے اندر کرسٹوفر مارلو نے ایڈ کر کے اس کو کیا یعنی کہ اس کرائٹیریا کو فلفل کرنے کی کوشش کی. یہ تھا ہمارا آج کا پہلا ٹاپک. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.